Assalamu alaikum. Metropolitan Foundation School, MFS School. Introduction. Assalamu alaikum, student. Hope you all are fine and safe in your homes. My dear student, it is your third video month of August. So I hope you do your assignment which I had given you in your previous video. प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपने इससे पहले की वीडियो में जो चीज़ करवाई थी उसमें आपका खुलासा था जो कि मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया था। मुझे उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रॉपरली उसको अपनी नोटबुक में अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको जैसा कि मालूम है हमारा ये चैप्टर अखलाक नबवी के बारे में है। मैंने आपके पिछले वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज कर दिया था, ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था खुलासे का, जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शो किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके बुक में दिए गए सवालात सॉल्व करके दिखाऊंगी और वो आपको इसके इमेजेस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर भेजूंगी ताकि आपको क्लियर तौर पे नज़र आ जाए और आप उसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकें। सो ये जो आपकी वीडियो है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग की वीडियो है। इसमें मैं आपको मरकज़ी ख्याल भी दूंगी। खुलासा मैं आपको प्रीवियस आपकी वीडियो में दे चुकी हूँ। इस वीडियो में आपको मरकज़ी ख्याल और सवालात के जवाबात वगैरह दूंगी। इसके अलावा जुमलों की वजाहत की गई है वो भी आपको दूंगी। नाउ सब्जेक्ट स्कूल क्लास 9 थर्ड असाइनमेंट मंथ ऑफ अगस्त उर्दू लाजमी। ये उर्दू लाजमी आपकी सिलेबस में है। नाउ सबसे पहले हम अपने मरकज़ी ख्याल की तरफ आते हैं। मरकज़ी ख्याल का मतलब बेटा ये होता है कि आप इतने बड़े चैप्टर को बिल्कुल मुख्तसरन तौर पर बयान करें, यानी कि यहाँ पर ये कहना बेजा ना होगा कि दरिया को कूजे में बंद कर दें। ओके, ये एक नामुमकिन बात है, लेकिन ऐसे जो करेंगे मरकज़ी ख्याल जो आप देंगे वो आपके लिए और दूसरे वालों के लिए जो नए समझने वाले इस चैप्टर को होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो आसानी से आपके मरकज़ी ख्याल के तहत इस चैप्टर को समझ जाएगा। हमें जिस तरह मरकज़ी ख्याल को स्टार्ट करना है उसमें आप सबसे पहले मरकज़ी ख्याल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये मज़मून अखलाक नबवी अल्लामा शिबली नुमानी की शेर आफाक तसनीफ सीरत नबी जिल्द 2 से माखूज़ है। यानी कि हमने जो ये इक़्तिबास लिया है, ये तसनीफ ली है, वो अल्लामा शिबली नुमानी की सीरत नबवी की जो जिल्द नंबर 2 है उससे लिया है। इस मज़मून के ज़रिए मुसन्निफ़ रसूलुल्लाह के अखलाक के नमूने को पूरी इंसानियत को दिखाना चाहते हैं। मुसन्निफ़ का ये जो उन्होंने तसनीफ़ अपनी लिखी है इसका मतलब सिर्फ ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के नमूने को पूरी इंसानियत को दिखाएं। वैसे तो सारी बातें हमारे रसूल की ज़ात हमसे छुपी हुई नहीं है, उनका हर और फ़ेल हमारे दिलो दिमाग में है, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपके जहन फ्रेश हैं, तो इसलिए आपके ऐसे मज़ामीन आपके बुक में शामिल किए जाते हैं जो आपके जहन और दिल में नक्श हो जाएं और आप अपनी आइंदा नस्लों को भी ये सब बता सकें। क्योंकि आपके अखलाक तमाम इंसानों के लिए आला नमूना और रिश्तो हिदायत हैं। मुसन्निफ़ आपको बता रहे हैं कि अखलाक तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तमाम इंसानियत के लिए आला नमूना है, यानी कि हम आपके जैसे अखलाक को अपना कर एक आला मुकाम पर पहुंच सकते हैं और रुश्ते हिदायत है, यानी कि ये हमारे लिए
ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، یعنی کہ ہم اس پر چل کر ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی راہ پا سکتے ہیں، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آپ کے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ بہترین منتظم، مدبر، مفکر، مبلغ اور عظیم سپہ سالار تھے۔ یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک عظیم مدبر تھے، مفکر تھے اور مبلغ تھے۔ آپ کے سیرت و کردار کے باعث اسلام شدید مخالفتوں کے باوجود پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہمیں بھی آپ کے سیرت و کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق کی بھی جھلک نظر آنی چاہیے۔ چلیں بچے، اب ہم لوگ اپنے سوال نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ زمانہ آغاز وحی میں آپ کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو جب آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کو، کیونکہ ایک وحی کا آنا کوئی ایک معمولی بات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تھی، اس کے باوجود آپ پوری وجود سے کانپ رہے تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ کبریٰ کو اس کے بارے میں بتایا، تو آپ نے ان کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی عنایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ تمام اوصاف جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، اس کو حضرت خدیجہ نے بیان کیا کہ ایسا شخص جو کہ قرض داروں کا قرض ادا کرتا ہے، غریبوں کی عنایت کرتا ہے، اس کا بار اٹھاتا ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے غمگین کرے گا؟ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ پہ وحی کا سلسلہ شروع کیا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ ان کے دین کو، ان کے حکم کو، ان کے تمام احکامات کو دنیا تک پہنچائیں اور کل انسانیت کے لیے ایک اچھا نمونہ ثابت ہوں۔ اسی لیے پیدائش سے لے کے آخری عمر تک آپ کے اندر جو صفات تھیں، انہی کی وجہ سے ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اگر ہم ایک طرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں، تو یہ بالکل ادھورا ہوگا اگر ہم سنت نبوی کو نہیں جانتے، ہم ان کے اصولوں پر نہیں چلتے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، انسان کے کیا حقوق ہیں، لیکن یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ ظاہری بات ہے، ہمارے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن کو دیکھ کر ہم نے تمام اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا دوسرا سوال جو کہ آپ کی بک میں ہے وہ ہے، حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ حضرت علی جو تھے وہ آپ سے بہت زیادہ قریب تھے اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہے، اس سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بہت ہی بہتر طریقے سے آپ کو دکھائے۔ فرماتے ہیں حضرت علی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ آپ کو بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے۔ کس طرح کہ ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے زیادہ قریب تھے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز سے نبوت سے لے کر آخری تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا، آپ خندہ جبین ہیں، نرم خو ہیں، مہربان طبع ہیں، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے،
عیب جو اور تنگین نہ تھی، اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس پر بحث و مباحثہ کرنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے: کسی کو برا نہ کہتے، کسی کی عیب گیری نہ کرتے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہ رہتے، جو کہ آج کل کے انسان کی فطرت ہے، جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا، کوئی بات دوسری بات نہ کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت رازگو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرغوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ یہ تمام اوصاف جو تھے حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کی۔ آپ کو اسکرین پہ بہت شارٹ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو ڈیش بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے شروع کر حضرت علی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہاں سے شروع کر محبت کرنے لگتا ہے تک ختم ہو جائیں گے۔ اسی اسکرین پر آپ کو سوال نمبر 3 نظر آ رہا ہوگا۔ اب جابر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ جابر بن عبداللہ جو تھے ایک صحابی تھے اور آپ کو بہت زیادہ پسند تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ تو جواب ہے جابر بن عبداللہ ایک صحابی تھے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکراہٹ دیا کرتے تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے مسکرا کر نہ دیکھا ہو۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا ثبوت تھا کہ وہ جب بھی سامنے آتے آپ انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے اور اپنی محبت کو اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی یہ 2 سوالات جو کہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں میں نے آپ کو اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ یہ تمام سوالات جو میں آپ کو کروا رہی ہوں بہت صفائی سے، بہت نیٹلی اپنے رجسٹر پہ نوٹ ڈاؤن کریں، اور جو آپ کو تاریخ دی جائے گی اس پر آپ آ کے اس کی چیکنگ کروائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب تک میں نے آپ کو 3 سوالات کروائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تھا حضرت خدیجہ کا کہ انہوں نے آپ کو کس طرح تسلی دی، دوسرا سوال تھا حضرت علی کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا جابر بن عبداللہ کے بارے میں۔ اب ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ کیا فرماتے ہیں؟ ہند بن ابی حالہ بھی ایک صحابی تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بہت زیادہ مداح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں انہوں نے بہت سی سخت باتیں دنیا کی برداشت کی۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پر تھے، یعنی کہ انہوں نے آپ کی آغوش میں پرورش پائی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، یعنی کہ ان کے اندر ملاحت تھی، ملامت تھی، وہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ سخت مزاج نہ تھے، یعنی کہ ان کے اندر ایسی کوئی سختی نہیں تھی کہ بس اپنی بات کو منوانا ہے اور ہر حال میں اس بات پر اڑے رہنا ہے۔ کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کا ہم لوگ مذاقاً بھی کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت نہ تھی کہ کسی کی توہین کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی کہ انہیں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پسند آتی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اظہار تشکر فرماتے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما دیتے۔ تناول فرماتے لیتے سے مراد ہے کھا لیتے تھے، یعنی کہ کھانا کسی قسم کا بھی ان کے سامنے آتا تو وہ اسے کھا لیتے تھے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کے بچوں کی عادت ہے کہ ان کو کھانا پسند نہیں آتا تو اپنی مما سے لڑتے ہیں کہ اماں یہ کے سامنے پکا دیا، اب یہ پکا دی، لیکن نہیں بیٹا، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے تھے۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی فرمائش کرتے ان کے سامنے آنے میں ذرا دیر نہ لگتی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے صبر و قناعت، جو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اسی آپ کے اسکرین پر 5واں سوال ہے، حضرت عطاب بن مالک نے آپ سے کیا درخواست کی؟ اس کا جواب ہے حضرت عطاب بن مالک نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی بینائی میں فرق آ گیا ہے۔ عرض کی اگر آپ میرے گھر تشریف لے کر
لا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہوں. یعنی کہ آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار ایک صحابی حضرت عطا بن مالک نے، جو کہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کر، لیکن ان کی بینائی کمزور ہو گئی، وہ بارش کے دنوں میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ کچا راستہ تھا، صاف نظر نہیں آتا تھا. تو انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی یہ پریشانی بیان کی اور عرض کیا کہ اگر آپ میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی بھی عذر پیش نہ کیا اور ان کے گھر جا کر ان کی مشکل کو آسانی فرمائی. بیٹا اب ہم آتے ہیں جملوں کی وضاحت. آپ 9 کلاس میں ہیں اور 9 کلاس میں جو پیٹرن دیا جاتا ہے ان میں ایک ایسا سوال بھی آتا ہے جس میں آپ کو جملوں کی وضاحت کرنی ہو کہ اس کے کیا معنی ہیں، آپ اس کی وضاحت کریے. تو پہلا جو جملہ ہے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے اور معاف فرما دیتے تھے. اب اس سینٹینس کو آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ اس سے شاعر جو ہمارے مصنف ہیں ان کا کیا مطلب ہے. درجے والا جملہ علامہ شبلی نعمانی کی شعر افاق تصنیف سیرت النبی جلد نمبر 2 سے ماخوذ ہے. نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی میں حضور اکرم کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کو کفار نے دین حق کی دعوت روکنے کے لیے طرح طرح کی تکلیف سے دوچار کیا. صحیح ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کا بدلہ نہ لیا اور ہمیشہ درگزر سے کام لیا اور سب کو بھی یہی تلقین دی کہ معاف کر دو. آپ نے اپنے ساتھ کی ہوئی ذاتی کا کسی بھی پرسنلی طور پہ کوئی بدلہ نہیں لیا. یہی بیٹا اوصاف جو ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں اپنانے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا انسان صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ذرا سا برا کرتا ہے وہ فوراً بدلہ داری میں اتر آتا ہے. اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بھی ایسے ہی کروں گا، اور وقت آنے پر وہ انسان پیچھے نہیں ہوتا اور جلد ہی بدلہ داری کر لیتا ہے. ہمارے حضور کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ سب کو معلوم ہے کتنی عظیم تھی. وہ ہمارے اللہ، ہمارے محبوب، ہمارے خالق کے بہت زیادہ محبوب تھے. اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی طرف سے کسی کو ایذا نہ دی اور ہمیشہ درگزر سے کام لیا. بیٹا اس قسم کے جملے آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو بڑے صحیح طریقے سے اس کی وضاحت کرنی ہوگی، جیسے کہ میں نے آپ کو درجے والا وضاحت میں بتایا ہے. سب سے پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گے، اس کے بعد یہ تصنیف ہم نے کہاں سے لی ہے اس سے لکھیں گے اور اپنے پھر چیپٹر کا نام بیان کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ اس پہلے جملے کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کو بہت صفائی سے اپنی رجسٹر پہ، اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے اور معاف کر دیتے تھے. مطلب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سینٹنس کی طرف کہ اس میں کیا ہے. خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یہ بیٹا میں نے آپ کو ایک جب پڑھایا تھا ابھی آپ کے سیکنڈ ویڈیو میں، تو اس میں یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جس کی بد زبانی سے لوگ محفوظ رہیں اور اس سے ملنا جلنا اس کی بد زبانی کی وجہ سے نہ چھوڑیں. اس کی وضاحت ہم کچھ اس طرح کریں گے. درج بالا جملہ علامہ شبلی نعمانی کی شعر افاق تصنیف سیرت النبوی جلد نمبر 2 سے ماخوذ ہے. نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی میں رسول اکرم کی سیرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں، سیرت کاملہ یعنی کہ ان کی ٹوٹل زندگی کی جو سیرت تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. مصنف فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ زبان کے درست استعمال کی ہدایت فرمائی ہے، کیونکہ اکثر بیشتر معاملات زبان کے برا استعمال کی وجہ سے ہے
مصنف نے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جو کہ بد زبانی کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ جو کہ ان کی بہت زیادہ چہیتی بیوی تھی، اس کے جانے کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ آپ خود نے ایسا کیوں کیا؟ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے، تو آپ نے اس سے اتنے پیار اور نرمی سے بات کیوں کی؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یقیناً یہ آپ کا حسن اخلاق ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا جو یہ سیکنڈ جملہ تھا، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں جو مصنف کا مقصد ہے آپ کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلیٰ اوصاف کی بتانا مقصود ہے کہ جس میں یہ کہ آپ کبھی بد زبانی نہیں کرتے تھے، اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالتے تھے، ہمیشہ لوگوں سے پیار و محبت سے پیش آتے تھے، اور جتنی بھی اچھائی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے تھے کرتے تھے، اور حد الامکان یہی کوشش کرتے تھے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا سیکنڈ جملہ تھا۔ اسی طرح کے جملے آپ کو ہمیشہ آتے رہیں گے اور آپ کو سالو کرنے ہوں گے۔ بیٹا اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے جملے کی طرف، اس میں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رازگوئی نہایت نرم طبع اور خوش محبت تھے، خوش صحبت تھے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کے جملہ نمبر 2 کے بقیہ حصے کو دکھایا جا رہا ہے، جس میں لکھا ہے جو بد زبانی کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بھی تمیز، محبت اور پیار سے بات کرتے تھے جو کہ ان کا نہایت ناپسندیدہ شخص ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اس کی طرف توجہ دیتے اور اس کی بات کو غور سے سنتے۔ ہمارا تیسرا جملہ جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، آپ نہایت فیاض، رازگو، نرم طبع اور خوش صحبت تھے۔ اس کی وضاحت کا ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ درجے والا جملہ علامہ شبلی نماری کی شعر آفاق تصنیف سیرت النبوی جلد نمبر 2 سے ماخوذ ہے۔ نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی میں رسول اکرم کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق حسنہ اور سیرت کاملہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور صفات تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے اس جملے کے اندر، کہ آپ جو تھے بہت زیادہ سخی تھے، دل کھول کر خرچ فرماتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کی فضل راضی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو ایک روٹی ہوتی اور کوئی ساحل آپ کے دروازے پہ آ جاتا تو آپ اس سے روگردانی نہ کرتے اور فوراً وہ ایک روٹی، 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس فقیر کو دے دیتے تھے۔ یہ ایک سخاوت کی نشانی ہے، ورنہ آج کل کا انسان بہت زیادہ تنگ دل ہے، جو کچھ ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہی ہے، میں کیوں دوں کسی کو، یہ تو میرا ہے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہمارے اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ بیٹا کوئی وجہ نہیں کہ پھر ہم ایک کامل انسان بن جائیں گے جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، دنیا بھی خوش ہوگی، اور آخرت میں ہم ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور آپ کی صفت بیان کرتے ہیں، اچھائی کی صفت، کہ ہمیشہ رازگوئی سے کام لیتے ہیں۔